الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے
तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बड़ाई, अज़मत व जलालत, हर किस्म की हम्द व सना सब कुछ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए है जिसने हम सबको माह रमज़ान जैसी मुक़द्दस महीने का शर्फ़ हमें हासिल फरमाया है। इस मुख्तसर हम्द व सना के बाद दरूद व करोड़ सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया, रहबर व रहनुमा बनाकर, बशीर व नज़ीर बनाकर इस दुनिया के अंदर मबऊस किया, और क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को लाज़िमी करार दिया गया। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक महबूब बनने की सबसे बड़ी दलील है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करता, पैरवी नहीं करता, ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी मोहब्बत नहीं करता। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ नबी आप उन लोगों से कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या तुमसे मोहब्बत करना चाहता है, तुमको पसंद करना चाहता है, फत्तबिऊनी, बस तुम मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करेगा। देखिए इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्तिबा करने के बराबर है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, मन अताअनी फक़द अता अल्लाह, जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की। एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन असानी फक़द असा अल्लाह, जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे तमाम लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, इत्तिबा करना, उनको आइडियल और नमूना बनाना, उनको फॉलो करना, उनकी तक़लीद करना, उनकी बात मानना हर इंसान के लिए लाजिम है। जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की पैरवी करता है, मानता है, तो उसके ऊपर जहन्नम को हराम करार दिया गया है, जन्नत को जहन्नम को उसके ऊपर क्या है, हराम करार दिया गया है। और ऐसे लोगों पर क्या है, जन्नत को वाजिबी करार दिया गया है जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं। तो मेरे मुहतरम भाई, मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरतुल क़द्र की एक चंद आयतें मैंने आपके सामने कहें तिलावत की। इस माह रमज़ान के अंदर जैसा कि हमने पिछले जुमा क़ियामुल लैल के ताल्लुक़ से हमने बताया था, और उससे पिछले जुमा हमने बताया था तौबा इस्तिग़फ़ार, दुआ का एहतमाम करना। और इसी तरह उससे पिछले अगर हम जुमा देखेंगे तो उसमें उस जुमा के अंदर बताई गई थी बातें कि रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करें, रमज़ान में हम इबादतें कैसे करें, किन किन वक्त में कौन सी इबादतें हमें करना चाहिए, कैसे कैसे हमें इबादतों की हमें हिफाजत करना चाहिए। ये तमाम बातें क्या हैं, पिछले जुमा में हमने बताए थे। तो आज माह रमज़ान के अंदर बहुत सारी ऐसी इबादत हैं जो बड़ी बड़ी इबादतें हैं। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, क़ियामुल लैल का एहतमाम करना बहुत बड़ी इबादत है, कुरान मजीद की तिलावत करना बहुत बड़ी इबादत है, दुआ करना बहुत बड़ी इबादत है, ज़िक्र अज़कार का एहतमाम करना ये भी बहुत बड़ी इबादत है, दुआओं का एहतमाम करना, सदक़ा व खैरात करना, भलाई करना, भलाई चाहना, गुनाहों से दूर रहना, गुनाहों से बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना, ये सबसे बड़ी इबादत है। ये तमाम चीज़ें क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 दिन से हम करते हुए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मेरे भाइयों कर रहे हैं ना?
یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ جو بھی عبادتیں رمضان کے اندر پائی جاتی ہیں، بڑی بڑی عبادتیں، بڑی بڑی عبادتوں کو ہم کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ خدشہ، ایک کوتاہی، ایک سستی کی وجہ سے کیا ہے، وہ دل میں یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے 20 دن گزار دیے، جو لوگ کیا ہے پابندی کے ساتھ کیا ہے عبادتیں کر رہے تھے، نیکیاں کر رہے تھے، ان کو کیا ہے کوئی بھی فکر نہیں ہے، لیکن جو 20 دن گزر چکے ہیں رمضان کے مہینے کے، اس مہینے کے اندر جو بھی لوگ کیا ہے عبادتیں نہیں کیے ہوں گے، عبادتیں نہیں کیے ہوں گے، روزوں کا اہتمام نہیں کیے ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیے ہوں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں کیے ہوں گے، جو بھی کوتاہی جو 20 دن کے اندر ہم سے ہوئی ہے، کوتاہی، سستی، غفلت جو بھی ہوا ہے، ہو گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان کے اندر جو آخری رمضان کے جو آخری کے جو 10 دن ہیں، آخری عشرہ کہتے ہیں 10 کو، کتنے میرے بھائیوں؟ عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 کہتے ہیں، یعنی آخری کے جو 10 دن ہے اس کو یوم عشرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عشرہ، یعنی آخری کے جو 10 دن ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس دنوں کے اندر اللہ رب العالمین بے شمار رحمتیں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، بے شمار خصوصیات اس 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، بہت بڑی فضیلتیں اس 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ یعنی بہت جتنے بھی خیر کے کام ہیں، خیر و برکت کے جتنے بھی ہیں، تمام چیزیں کیا ہے اس 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، جن لوگوں سے بھی یہ جو 20 دن سے ہم ماہ رمضان کی ہم گزار رہے تھے، اس کے اندر جو بھی ہم سے سستی، کاہلی، غفلت ہو گئی ہے، تو اب جو باقی کے جو 10 دن ہیں، جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی تھی، یہ 10 دن میں کیا ہے ہمیں اس کو پور کرنا چاہیے، یہ 10 دن میں ہمیں پور کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو آخری کے جو 10 دن ہیں اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان کے جو آخری اب آنے والے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا ہے جو بھی ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، جو بھی ہم سے جو عبادتیں چھوٹ گئی ہیں، جو بھی نیکیاں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، وہ تمام عبادتیں، وہ تمام نیکیاں ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ جذبے کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہمیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اسی کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کے جو 20 دن تھے، رمضان کے جو 20 دن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، سوتے بھی تھے، آرام بھی کر رہے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، کیا میرے بھائیوں بہت سارے کیا ہے محنت بھی کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتے تھے، بہت ساری عبادتیں کرتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری کے جو 10 دن ہیں جیسے ہی شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 دن میں جتنی زیادہ محنت کرتے تھے، جتنی زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے، جتنا زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، جتنا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، جتنا زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، کسی اور دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادتیں نہیں کرتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو رمضان کے آخری کے جو 10 دن بچے ہوئے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی پچھلے دنوں کے مقابلے میں جتنا زیادہ 10 دنوں کے اندر محنت کی ہے، عبادتیں کی ہے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب بننے کے لیے جد و جہد کی ہے، وہ تمام چیزیں ہمیں بھی کیا ہے اس ماہ رمضان کے آخری کے جو 10 دن ہے اس کے اندر ہمیں بھی کیا ہے کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے اسی کے حوالے سے ایک دوسری روایت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، رمضان کے جو آخری کے جو 10 دن ہیں،
جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں کا. کتنی چیزیں میرے بھائیوں؟ 5 چیزوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان کے آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے. کیا ہو جاتے تھے؟ کمر بستہ ہو جاتے تھے. کمر بستہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ کسی گھر کی آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں, کسی کام کو توجہ کے ساتھ, کسی کام کو مکمل طور پر کہے اس کی اختتام تک پہنچانے کی جب آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دونوں کہے حسینوں کو چڑھا کر کہے کمر بستہ ہو جاتے ہیں کہ جب تک اس کام کو پورا مکمل نہ ہو جائے جب تک کہے آپ کمر بستہ نہیں چھوڑتے. یعنی ایک دم جد و جہد کے ساتھ کہے, آپ کمر بستہ ہو کر کہے اس کام کو انجام دیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے. اپنے جو ازار ہے اس کو کہے باندھ لیا کرتے تھے. اس طرح ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں میرے بھائیوں. یہ ہے ایک پہلوان, 2 پہلوان ہیں جو کشتی لڑتے ہیں. کیا میرے بھائیوں؟ 2 پہلوان ہیں جو کشتی آپس میں لڑتے ہیں. جب وہ دونوں کہے آپس میں کشتی لڑنے کے لیے میدان میں داخل ہوتے ہیں تو جو کشتی لڑنے والا ہے وہ تمام باتوں سے بے خبر ہو جاتا ہے. تمام باتوں سے بے خبر ہو جاتا ہے. نہ وہ کہے کاروبار کی فکر ہوتی ہے, نہ بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے, کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے, بل اس کو فکر یہی ہوتی ہے کہ میں کسی بھی طرح سے سامنے والے کو شکست دے سکوں, سامنے والے کو ہرا سکوں. یہ اس کی کمر بستہ ہے, یہ اس کا جذبہ ہے. کیا میرے بھائیوں؟ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے. اللہ رب العالمین کو کہے اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادتوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے. آج ہم کس کے پیچھے ہم پڑ رہے ہیں میرے بھائی؟ آج ہم کس کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ عبادتوں کے پیچھے ہم پڑ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. آج ہماری جو فکر ہے, سوچ ہے, سمجھ ہے, تمام چیزیں کیا ہے عبادت سے ہٹ کر ہیں, مسجد سے ہٹ کر ہیں. اسی لیے میرے محترم بھائیوں, جو جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ, آخری کے 10 دن جب شروع ہو جاتے ہیں تو فوراً کیا ہے ہمیں بہت سارے اعمال کرنے کا جذبہ, کمر بستہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دوسری بات, پہلی بات یہ ہے کمر بستہ ہو جانا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پوری کی پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے. آخری کے جو 10 دن ہیں وہ پوری کی پوری راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر عبادتیں کیا کرتے تھے. کیا میرے بھائیوں؟ آج ہم کیا ہے رات کا کچھ حصہ اگر ہم بیدار ہو جائیں تو بڑی تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے, بڑی بے چینی ہمیں محسوس ہوتی ہے. کیا میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری رات جاگا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری 10 دن شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 دن پورے ہیں پوری کی پوری راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں گزارتے تھے, عبادات میں گزارتے تھے. تو اس طرح ہمیں بھی کیا ہے میرے بھائیوں, جو آخری کے جو 10 دن ہیں اس کے اندر جو رات ہیں, آخری کے جو 10 دن کی آخری راتیں ہیں, اس راتوں میں کثرت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کا ہمارے اندر بھی جوش و جذبہ پیدا ہونا چاہیے. تو دیکھیے کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ وَأَحْيًا لَيْلَهُ وَأَحْيًا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت جو کرتے تھے اکیلے نہیں کرتے تھے, اکیلے نہیں کرتے تھے, بلکہ
دیکھیے اللہ کے اس ماہ رمضان کے اندر کیا ہے جو آخری عشرے کی جو فضیلتیں ہیں بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ رب العالمین کیا ہے اس 10 دنوں کے اندر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, بہت ساری گھروں کے اندر اللہ رب العالمین برکتیں رحمتیں اللہ رب العالمین نازل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے جو آخر کے جو 10 دن ہیں جو پا لیتا ہے ایسے شخص کے جنت کے جو درجات ہیں بلند اللہ رب العالمین کر دیتے ہیں. یہ جو جتنے بھی فضائل ہیں وہ تمام فضائل صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں کو بھی کہے اس چیز کی ترغیب دلایا کرتے تھے, اس چیز کی ترغیب دلایا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے رمضان کے آخری کے 10 دن کہے راتیں جاگا کرتے تھے اور خود گھر والوں کو بھی کہے جگایا کرتے تھے. تو یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے میرے بھائی. جو 20 دن کے اندر ہم سے جو کوتاہیاں جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں جو چھوٹ گئی ہیں عبادتیں اس 10 دنوں کے اندر میرے بھائیوں ان تمام عبادتوں کو ہم پورا کر سکتے ہیں, ان تمام عبادتوں کو پورا کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان کیا ہے ان چیزوں کو اپنائے. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کے اندر آخری عشر جب شروع ہوا تو مسجد کے اندر کیا ہے بہت سارے لوگ سو رہے تھے, بہت سارے لوگ کیا ہے سو رہے تھے. اس کے اندر ایک بوڑھے آدمی بھی کیا ہے لیٹے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے جا کر کہا اے اللہ کے بندے اٹھ کر کہے ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ, اٹھ کر کہے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ یہ راتیں اس رات کے اندر یعنی آخری کے جو 10 راتیں ہیں اس راتوں کے اندر جتنے بھی لوگ قیام کر رہے تھے, جتنے بھی لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, نماز کا اہتمام کر رہے تھے, دعاؤں کا اہتمام کر رہے تھے, جتنا ثواب ان کو ملتا ہے اتنا ثواب آپ کو بھی دیا جائے. اگر آپ لیٹ کر سوتے رہیں گے تو وہ تمام اعمال سے آپ محروم ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی جو سویا ہوا تھا اس آدمی کو اٹھا کر کہے ٹیک لگا کر بیٹھنے کا حکم دیا. اتنی بڑی اہمیت ہے آخری کے جو 10 دن ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جو مسجد نبوی کے اندر کہے سویا ہوا تھا, بیماری کی وجہ سے, مریض کی وجہ سے, کسی کہے بیماری کی وجہ سے سویا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے آدمی سے کہا کہ تم کہے اٹھ کر کہے بیٹھ جاؤ, اٹھ کر کہے بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ فرشتہ جب آپ کے پاس آتا ہے, فرشتہ جب کہے مسجد میں حاضر ہوتا ہے, حاضر ہو کر پھر واپس جا کر اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوتا ہے, تو وہاں پر جا کر کہے جتنے بھی لوگ آخری رمضان کے جو آخری جو 10 دن ہیں اس میں جتنے بھی لوگ عبادت کر رہے تھے ان تمام کے بارے میں وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کہے ان تمام لوگوں کے بارے میں بتایا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے آدمی سے کہتے ہیں کہ تمہارا بھی کیا ہے ذکر اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جائے. اگر تم اسی طرح سوتے رہو گے تو تم کیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارا ذکر نہیں کیا جائے گا. تو اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار شخص کو, ایک مریض شخص کو جو لیٹا ہوا تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے اٹھنے کا حکم دیا, ٹیک لگا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا. کیونکہ جو آخری جو 10 دن ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں اس 10 دنوں کے اندر میرے بھائیوں ہمیں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض آدمی کی اتنی زیادہ فکر تھی کہ اس آدمی کیا ہے ثواب سے محروم ہو جائے گا, کہے نیکیوں سے عبادتوں سے محروم ہو جائے گا, اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مریض شخص کی بارے میں اتنی زیادہ فکر ہے, جبکہ اللہ کے نبی ہمارے اندر کیا ہے, ہمارے اندر وہ بیماریاں نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ طاقت و قوت اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ ہم پوری کی پوری رات ہم کیا ہے جاگ کر عبادت کر سکتے ہیں, پوری کی پوری رات جاگ کر ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں, پوری کی پوری رات جاگ کر ہم اللہ رب العالمین کی کیا ہے سامنے سجدے کر سکتے ہیں, رکوع کر سکتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں, دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ, وہ سوچ, وہ فکر ہمارے اندر موجود نہیں ہے میرے بھائی. جب ایک مریض شخص کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہے اتنی فکر ہے تو آج ہمارے اندر کیا ہے کوئی بھی کہے اتنی زیادہ بیماری کوئی بھی نہیں ہے. آج ہمارے اندر طاقت و قوت ہے, ہمارے ہاتھ صحیح سلامت ہیں, ہمارے آنکھ صحیح سلامت ہیں, ہمارے پیر, ہمارا پورا جسم کہے صحیح سلامت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عبادت کرنے میں کہے نیکی کرنے میں اجر و ثواب حاصل کرنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں, سستی غفلت برتتے ہیں. یہ سب سے بڑی آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا ہے کمزوری ہے میرے بھائی. اس کمزوری کو ہمیں کیا ہے دور کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو کتنی چیزیں ہوں گی میرے بھائی؟ 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ تیسری چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو, اپنے یعنی بیویوں کو بھی کہے 10 دن کے جو آخری کے رمضان کے جو آخری کے جو 10 دن ہیں آخری راتیں, پوری راتیں جاگنے کا حکم دیا کرتے تھے. بوڑھے لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پوری رات جاگنے کی طاقت رکھتے ہیں, استطاعت رکھتے ہیں, ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے, پوری رات جگایا کرتے تھے. کیا میرے بھائیوں؟ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان ہیں, بچے ہیں, کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے نوجوان ہیں, بچے ہیں, ان کو آپ کہے ترغیب دینا چاہیے. جو ماں باپ ہیں, والدین ہیں, جو ان کے سرپرست ہیں, نوجوانوں کو کہے دین کے بارے میں تربیت دینا چاہیے. سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ خود کہے والدین ہی خود کہے مسجد سے دور رہتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت دے سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. تو میرے محترم بھائیوں, ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان کے جو آخری کے جو 10 دن بچے ہوئے ہیں اس کے اندر کثرت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کا ہمیں کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو دیکھیے چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا 20 دن گزر جانے کے بعد آخری کے جو 10 دن ہے جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد کرتے تھے. جد و جہد ایسا کرتے تھے, محنت ایسا کرتے تھے کہ پوری کی پوری رات کیا ہے زندہ رکھتے تھے. کوئی بھی شخص مسجد میں نہیں سوتا تھا, کوئی بھی شخص مسجد میں نہیں اونگتا تھا. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پوری رات جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے. تو میرے محترم بھائی, ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا ہے یہ جد و جہد کیا ہے ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے, یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. 5ویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے, اپنے رشتہ داروں سے پورا الگ تھلگ رہ کر کیا ہے مسجد میں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے عبادت گزارتے تھے, نیکیاں کرتے تھے, تلاوت کا اہتمام کرتے تھے, یہ تمام چیزیں کیا کرتے تھے. تو یہ 5 چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو ہر انسان کو کیا ہے اس ماہ رمضان کے آخری کے 10 دن ہے اس کے اندر عمل کرنا چاہیے. ان 5 چیزوں کو اپنانا چاہیے. ان 5 چیزوں کو اگر آپ اپنائیں گے تو ضرور میرے بھائیوں جو آخری کے جو 10 دن کے جو فضائل ہیں, اس کے برکات ہیں, رحمتیں ہیں, وہ تمام چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو اسی لیے اور اسی طرح اس آخری 10 دنوں کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو 10 دن ہے اس 10 دن کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے اعمال اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں کہ اگر تھوڑا سا اگر آپ عمل کر لیں, تھوڑا سا بھی عمل کر لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے اس تھوڑا سا عمل کے بدلے میں بہت سارا اجر و ثواب اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرتا ہے. بہت سارا ثواب کیا ہے اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرتا ہے. انہی اعمال میں سے سب سے بڑا عمل کیا ہے میرے بھائیوں؟ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کے اندر ہمیں کیا ہے عبادتیں کرنی چاہیے. دیکھیے پچھلی یعنی اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے کیا ہے بہت کم عمر کیا ہے دی ہے, بہت کم زندگی اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے دی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر کیا ہے انسان 60 یا 70 سال سے زیادہ کیا ہے نہیں اس دنیا کے اندر نہیں گزار سکتا. 60-70 سال کیا ہے اس دنیا کے اندر وہ اس کی عمر ہوتی ہے. اتنی عمر اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کے لیے رکھ دیا ہے. لیکن اس امت محمدیہ کے اندر کیا ہے ہماری عمریں تو کم ہیں, لیکن اللہ رب العالمین ایسے اعمال مقرر کر رکھا ہے, ایسی نیکیاں, ایسی عبادتیں اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو اس تھوڑا سا عمل کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کے بہت سارے اجر و ثواب سے آپ کے نام اعمال کو بھر دے گا.
وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ لیلۃ القدر کی رات ہے. جبکہ پچھلی قوموں کے اندر جو قوم نوح ہے، نوح علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ ہیں، وہ کیا ہے ایک ایک آدمی 1000 سال تک زندہ رہتا تھا، 1000 سال تک وہ عبادتیں کر رہے تھے. قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم صالح ہے، یہ جتنے بھی قومیں ہیں پچھلے قوموں کے اندر، اللہ رب العالمین نے انہی 1000 سال کیا ہے زندہ رکھا تھا، 1000 سال تک ان کی عمر رکھا تھا، 1000 سال تک وہ عبادتیں کر رہے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے کیا ہے صرف کیا ہے 60 یا 70 کیا ہے 60-70 سال کی عمر اللہ رب العالمین نے عمر دی ہے. تو اتنی کم عمر میں آپ کہے جتنی پچھلی قوموں کے اندر 1000 سال لوگ کیا ہے عبادتیں کر کے نیکیاں کماتے تھے، اتنی ساری نیکیاں آپ نہیں کما سکتے، آپ کہے نہیں کما سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے کہے امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کا فضل و احسان کیا یہ ہے کہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان کے اندر ایک رات جو خاص طور پر آخری 10 دنوں کے اندر ایک رات کو اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے. اگر وہ ایک رات کو اگر آپ پالیں گے، کیا میرے بھائیوں، اگر اس ایک رات کو اگر آپ پالیں گے تو آپ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کیا ہے عبادت کرنے سے بھی 1000 مہینے جب آپ عبادتیں کریں گے، جتنا ثواب 1000 مہینے کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کو دیتا ہے، اتنا ثواب کیا ہے اس ایک رات میں اللہ رب العالمین آپ کو دے گا. کیا میرے بھائیوں، 80 پر 3 سال، کتنے سال؟ 80 پر 3 سال، اس سے زیادہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے آگے اللہ رب العالمین اس کی وضاحت کرتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر والی رات جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے 1000 مہینے کا لفظ استعمال کر کے اس کو نہیں روکا، بلکہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے. اس کے بعد وہ زیادہ کتنا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین 1000 مہینوں سے بھی زیادہ جتنی عبادتیں آپ کر سکتے ہیں اتنی عبادتیں اللہ رب العالمین صرف لیلۃ القدر والی رات کے اندر اللہ رب العالمین آپ کے نام اعمال میں جمع کر دے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اس ماہ رمضان کے جو آخری کے جو 10 دن ہیں اس آخری کے 10 دن کا ہے آپ راتوں کو جاگ کر عبادتیں کرنا چاہیے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا چاہیے. تب جا کر کیا ہے میرے بھائیوں یہ ایک رات آپ کو حاصل ہوگی، یہ ایک رات کیا ہے آپ کو حاصل ہوگی. ورنہ آپ کیا ہے سستی کاہلی غفلتی سے کیا ہے اس کام کو چھوڑ دیں گے تو آپ 80 پر 3 سال یا اس سے زائد جو اجر و ثواب اللہ رب العالمین آپ کو دینا تھا اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو اسی لیے کہ اس آخری کے جو 10 دن بچے ہوئے میرے بھائیوں اس 10 دن میں کیا ہے کثرت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا ہے عمل کرنے کی، عبادتیں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو اسی لیے اسی طرح ایک سب سے بڑی فضیلت جو آخری کے جو 10 دن کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کیا ہے ایمان کہ اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو ہم اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کیا ہے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے پورا ماہ رمضان کا احتساباً ایمانا و احتساباً اجر و ثواب کی ایمان کی نیت سے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے کے تمام گناہوں کا معاف کر دیں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ماہ رمضان کے آخری کے جو 10 دن ہے اس کے اندر لیلۃ القدر والی جو رات ہے، لیلۃ القدر جو آخری کے جو 10 دن ہے اس کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، لیلۃ القدر کی پانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عمل کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وہ صبح ہونے سے پہلے اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں، پچھلے کے اس کے سارے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے جو آج دیکھیں کہ ایک سال سے ہم کہیں ہم سے کتنی کوتاہیاں، کتنے گناہ، کتنی خطائیں ہم سے سرزد
ہو گئی ہو، لیکن ایک سب سے سنہرا موقع، سب سے بہترین موقع ہے کہ آپ کہے اپنی اصلاح کریں، اپنے گناہوں کی اصلاح کریں۔ کس کے ذریعے سے؟ ان عبادتوں کے ذریعے سے آپ کہے کرنا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس ماہ رمضان کے جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ اس فضیلت سے اکثر لوگ کیا ہے محروم ہیں، اس فضیلت سے اکثر لوگ کیا ہے نہیں جانتے، اس فضیلت کو اکثر نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ جب آپ مسجد میں آ کر کہے قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، صبح و شام کا درس کا اہتمام، صبح و شام کیا ہے بیان سننے کا، درس سننے کا، حدیث کا، قرآن و حدیث کا درس سننے کا اہتمام کریں گے تو یہ تمام باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ آپ مسجد کے اندر آتے ہی نہیں ہیں تو یہ تمام باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوں گی؟ رمضان کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے صرف کیا ہے چند ہی فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو آخری کے 10 دن کے تعلق سے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، تو خلاصہ کلام یہی ہے میرے بھائی، آخری کی چند باتیں کہے بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر جو آخری کے جو 10 دن ہیں اس کے اندر بہت ساری فضیلتیں اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ماہ رمضان کے آخری کے جو 10 دن بچے ہیں اس میں ہم کیسے گزاریں، اس میں ہم کیسی عبادتیں کریں، اس میں ہم کیسے کہیں اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں، اللہ رب العالمین کا تقرب ہمیں کیسے حاصل کر سکیں، یہ ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک شیڈول ہمیں بنانا چاہیے کہ ہم کہیں صبح اٹھتے ہی سحری کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بعد قرآن مجید کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہو سکے تو سنتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ سننے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اسی طرح پورا دن کیا ہے اس ماہ رمضان جب ختم ہونے تک کیا ہے کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سیکنڈ آپ کہے ضائع ہونے نہ دیں میرے بھائی، اس لیے کہ اس ماہ رمضان کا ہر وقت ہر سیکنڈ کیا ہے بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ اس ماہ رمضان کی کیا ہے فضیلتوں سے آپ محروم ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جو قدر والی رات یعنی آخری کے جو 10 دن ہیں، جو شخص کہے اس 10 دنوں سے محروم ہو جاتا ہے وہ تمام خیر بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی مذمت کی بات ہے، جو آخری کے جو 10 دن سے فضیلت کہے یعنی عبادتیں کر کے، نیکیاں کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، اپنی گناہوں سے نہیں بچتا، تو وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہے یہ چیز نہیں گنایا، بلکہ تمام بھلائیوں سے آپ کہے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ ہم جتنا ہو سکے اس ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کی کوشش کریں، جو دن بچے ہوئے ہیں اس کے اندر اپنے گناہوں کی اصلاح کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے کہے سجدہ کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے کی کوشش کریں، کہے نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کثرت کے ساتھ میرے بھائیوں کہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اگر آپ اپنی آنکھوں سے ایک آنسو اگر آپ بہاتے ہیں تو ایک آنسو کا بدلہ سمندر کے جتنے بھی گناہ ہیں، سمندر کے برابر جتنے بھی گناہ ہیں، آپ کے اللہ رب العالمین اتنے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کہے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ گناہ، جنت، یہ تمام مقام و مرتبہ، یہ تمام چیزیں انسان کو ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی میرے بھائیوں، بلکہ انسان کو محنت کرنا ہوتا ہے، محنت جد و جہد کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ایک انسان صبح سے لے کر شام تک محنت کرنے کے بعد اس کو کیا ہے اجرت دیا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دیا جاتا ہے، کب؟ جب تک کہ اس کو پورا محنت نہ ہو جائے، پوری کام نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ہے بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ اس ماہ رمضان کے اندر جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ یہی چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے کہا میرے بھائیوں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں میرا رکھنے کی کوشش کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ جو بھی باتیں ہم یہاں پر قرآن اور احادیث کے تعلق سے ماہ رمضان کے آخری کے جو 10 دن کے تعلق سے ہم نے سنے ہیں، سننا کافی نہیں میرے بھائیوں، سننے کے ساتھ ساتھ کہے میرے بھائیوں اس پر عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی۔
انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کے جو آخری کے جو 10 دن بچے ہوئے ہیں اس 10 دن کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا سننے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک صرف تیری عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔